5-6 रोज़ से ये शोर, एक हफ़्ता हो गया तकरीबन पंजाब हुकूमत बनने से पहले से ये शोर मच रहा था कि जी मखसूस नशिस्तें कहाँ जाएंगी। तो इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों से बात की और ये तय हो गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से आज़ाद हैसियत में जीतने वाले मुस्लिम ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इसी प्लेटफॉर्म को अपना लेंगे। सोशल मीडिया पे ये टॉप ट्रेंड है कि इस खत के बाद PTI की हैसियत क्या रह गई। उन आज़ाद अरकान की हैसियत रही जिन्होंने पहले MDM के देखें, पहले MWM के हल्फनामे दिए, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हल्फनामे दिए और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में तो आप आज़ाद हैसियत में वहाँ हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आ सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एडिटोरियलिज्म। नाज़रीन, लगता है कि इमरान खान साहब के सितारे गर्दिश से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। जिस भी पार्टी की तरफ वो जाते हैं या किसी पे भी वो एतमाद का इजहार करते हैं, वहाँ से उनको एक ऐसा ही रिजल्ट मिलता है कि जहाँ से हम हैरान हो जाते हैं, शायद वो भी हैरान हो रहे होंगे जेल में बैठ के। गुज़िश्ता कई रोज़ से मखसूस नशिस्तों के हवाले से मीडिया में ख़बरें चल रही थी। PTI बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी। आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर अगर देखा जाए तो PTI इलेक्शन में सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीती, लेकिन मसला वहीं का वहीं कि मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन में केस गया, अदालतों में केस गया, लेकिन अब इस केस का हम कहें तो कि ये फ्लॉप हो गया या भांडा फूट गया या गुब्बारे में से हवा निकल गई है, तो इसमें कोई भी अवाम या गलत बात ना होगी। अगर आपको बताते चलें तो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आज एक खत दिखाया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें उसने वाजे किया गया, उस खत में लिखा गया है कि उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। इसी के साथ दीगर जो टॉप स्टोरीज हैं पाकिस्तान की, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हुए हैं सीनियर साफ़ी व तजिया का नई मुस्तफ़ा साहब। इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्या हो गया PTI के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, एक दिन की खुशी 4 दिन का रोना, ये क्या हो रहा है PTI के साथ? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत दिखा दिया गया। मैंने बारहा आपके इस प्रोग्राम में ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुंतशिर जमात है, उसके अरकान आज़ाद हैसियत में जीत गए। अवामी मकबूलियत, अवामी पजीराई जो है वो उन पे टूट के पड़ी। एक बात तो ये है, उनको वोट जिस अंदाज से दिए गए, अवाम ने जिस तरह उनको एडमायर किया, उनकी खिदमात को सराहा, उनके बयानिया की तस्दीक की, लेकिन उस सारे में मकबूलियत का अंसर था, बसीरत का अंसर नहीं था। सर, बसीरत आप बार बार भी कहते रहे कि PTI के पीपल्स पार्टी के साथ चले जाते हैं, कोई सियासी बसीरत के फैसले करते हैं, तो शायद पीपल्स पार्टी आप ये देखें कि मखसूस नशिस्तों के लिए या फ्लोर ऑफ द हाउस में, सूबाई असम्बलियों में भी और कौमी असम्बली में भी, इवन अब सेनेट में आने वाला मामला, इनमें आपने जमाती अक्सरियत शो करनी होती है। इंडिपेंडेंस जो है ना, उससे आदमी किसी फोरम पे को आवाज़ नहीं बुलंद कर सकता और इज्तमाइयत जो है ना उसका इजहार नहीं हो सकता। अब हुआ क्या कि पहले ये गए MWM में, उसका रिएक्शन आ गया अवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा, उसका अवाम की तरफ से रिएक्शन आया, फिरकावारियत की हाँ, वो मसालिक की जंग शुरू होने लगी थी और हालात इस कदर ख़राब हुए कि जो ताहिर अशरफी साहब हैं, वज़ीर आज़म जो निगरान प्राइम मिनिस्टर थे, उससे भी, उससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब के भी, वो जो मुशीर हैं कौमी हम आहंगी के, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया था मामला कि वो MWM से जो है मामला हाथ से निकल गया और ख़ुद PTI के लिए वो एक जो है ना अजीब तरह की कैफियत पैदा हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने रब्ता किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है ना, उसके बारे में आप ये समझें कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जो साहबजादा फजल करीम साहब थे, उनके फ़र्जंद हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब। जी सर। बहुत बड़े बरेलवी मकतबा फ़िक्र के जो है ना बड़े ख़ासे नामवर किस्म के ख़तीब थे इनके वालिद मरहूम। फिर ये ख़ुद जो हैं, इनकी बड़ी फॉलोइंग है, फ़ैन फॉलोइंग जो है ना ख़ासी है, और उसमें इनके पास 1 या 2 नशिस्तें थी, टोटल 1 ही थी बल्कि वो नशिस्त। उस नशिस्त का सहारा लेके, ज़ाहिर कोई जमात दरकार थी PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को, तो जमाती प्लेटफॉर्म लेने की खातिर उन्होंने जो है ना ये एक और दूसरी छलांग दी है, दूसरी छलांग लगाई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ, लेकिन वो भी फायर बैक कर गई। अब वो फायर बैक कैसे कर गई? देखिए फायर बैक कैसे की। 5-6 रोज़ से ये शोर, एक हफ़्ता हो गया तकरीबन पंजाब हुकूमत बनने से पहले से ये शोर मच रहा था कि जी मखसूस नशिस्तें कहाँ जाएंगी। तो इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों से बात की और ये तय हो गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से आज़ाद हैसियत में जीतने वाले मुस्लिम ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इसी प्लेटफॉर्म को अपना लेंगे।
جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تو 5-7 روز تک الیکشن کمیشن بھی خاموش رہا اور الیکشن کمیشن نے کوئی وضاحت نہیں پیش کی, کچھ نہیں کہا, آرگومنٹ نہیں دیا. لیکن وہ میں یہ جملہ آپ کو بار بار کہتا تھا کہ پولیس رات عبور کرنا ہے تکنیکی مسائل کا. رکاوٹوں کا ایک پولیس رات تھا, رکاوٹوں کے پولیس رات میں ایک نیا خط پیش کر دیا چیف الیکشن کمشنر صاحب سے. آج میڈیا نے گفتگو بھی کی اور ان کے ایک ڈائریکٹر ہیں, ایک ڈائریکٹر لا ہیں, ڈی جی لا جو ہیں ان کے ای سی پی کے, تو ان لوگوں سے رابطہ کر کے ان سے گفتگو کی گئی. تو انہوں نے ایک خط پیش کیا جو لکھا گیا ہے صاحبزادہ حامد رضا جو چیئرمین ہے سنی اتحاد کونسل سے. انہوں نے یہ 5 تاریخ کو لکھا, 26/2 کو لکھا تھا, 26 فروری کو, 26/2 کو, اور یہ اس کا ریفرنس نمبر ہے 5. اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو امپلیمنٹیشن آف سیکشن 206 آئین کی 206 دفعہ جو ہے نا, اس کی ایکٹ جو اس کا الیکشن ایکٹ ہے اس کی جو دفعہ 206 ہے اس کے تحت جو مخصوص نشستیں بالخصوص خواتین کی نشستیں جو ہیں ان کی تفویض کا معاملہ جو ہے اس میں ہم نے نہ کوئی اپلائی کیا, نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریزرو سیٹ لیں. ہماری طرف سے اس کا کورا جواب ہے. جب یہ واضح جواب آ گیا تو الیکشن کمیشن نے خط پیش کیا ہے میڈیا کو, اور یہ آج سوشل میڈیا پہ یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے کہ اس خط کے بعد پی ٹی آئی کی حیثیت کیا رہ گئی, ان آزاد ارکان کی حیثیت رہی جنہوں نے پہلے ایم ڈی ایم کے دیکھیں, پہلے ایم ڈبلیو ایم کے حلف نامے دیے, پھر سنی اتحاد کونسل کے حلف نامے دیے, اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں تو آپ آزاد حیثیت میں وہاں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے. سر آزاد حیثیت میں آج انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے سب نے. لیکن اچھا دیکھیں, ایک پی ٹی آئی نے ذہانت کی تھی, تحریک انصاف نے پنجاب میں میاں اسلم اقبال کا پہلے اور پھر رانا آفتاب صاحب کا, اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں یہ جو گنڈاپور صاحب ہیں, علی امین گنڈاپور صاحب, ان کی طرف سے حلف نامے نہیں دیے گئے سنی اتحاد کونسل کے. یہ ایک عقل مندی تھی, ذہانت تھی کہ وہ تھوڑا سا ان کو سکن سیو کرنے کا موقع مل گیا, وگرنہ اتنے حالات خطرناک ہیں, اتنے خطرناک ہیں کہ اب انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. سر منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی, یہ تو چلتا رہے گا. پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یہ کہنا غلط نہ ہوگا, اور مسلسل ہاتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس جماعت کے ساتھ. اچھا سر, اگر ہم دیکھیں تو عوام میں تو مقبولیت کہیں نہ کہیں اپنی پھر بھی بڑھ رہی ہے پی ٹی آئی کی. کوئی اسپورٹس میچ ہو تو اس پہ چلتا ہے. اسپورٹس کی اگر بات کریں تو چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کو پی سی بی بورڈ آف گورننگ کا ممبر بنا دیا گیا, گورنرز کا. ہاں جی, دیکھیں پہلے سر چیف سیکرٹری کو یہ شعبہ دیتا ہے. ممبر بن سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو چیئرمین بنے ہیں پی سی بی کے وہ نگران وزیر اعلیٰ تھے کل تک وزیر اعلیٰ تھے نگران محسن نقوی صاحب. اب یہ چیف سیکرٹری پنجاب کے 2 اہم مناصب پر فائز 2 اہم شخصیات کو پی سی بی میں لایا گیا ہے, ایک کو بطور چیئرمین پی سی بی, ایک کو بورڈ آف گورنرز کا ممبر, اور بورڈ آف گورنر کا ممبر. یہ دونوں عہدے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو ان کی خدمات کے اعتراف میں جو بطور نگران سیٹ اپ انہوں نے خدمات انجام دی ہیں وہ اعتراف خدمت ہے کہ ان کو یہ دیا گیا. ایک بات تو یہ سر, دوسری اچھا اور بھی بات بھی کیا خدمات انہوں نے سر انجام دی کہ ان کو دی, کس کی خدمات سر انجام دی؟ بات یہ ہے کہ اب جو شخص آپ کی امیدوں پر پورا اترتا ہے نا, آپ اسے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا پی سی بی یہ نگران سیٹ اپ کا انعام ہے اور یہ ایڈجسٹمنٹ ہے. سر نگران سیٹ اپ کا انعام ہے اور ان کی ایڈجسٹمنٹ ہے. اگر ہم بات کریں صحافیوں کے خلاف بھی کارروائی بہت زیادہ جاری ہے. اگر کوئی سوشل میڈیا پہ بولتا ہے چاہے اس کا کسی پارٹی کے حق میں بول رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ صحافیوں کو تحفظ اتنا تو تحفظ ہونا چاہیے کہ وہ اظہار رائے کر سکے. اسد طور صاحب کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر دے دیا. عمران ریاض خان صاحب گرفتار ہیں اور کبھی اینٹی کرپشن کے عدالت میں پیش ہوتے ہیں, اور دیگر ہی صحافی کتنے ایک صحافی ہیں جن کے بارے میں بھی نام آ رہے ہیں, لسٹیں تیار ہو رہی ہیں کہ ان کو بھی ان قسم کی سزاؤں کا سامنا رہے گا. تو سر اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ صحافی تو آزاد ہوتا ہے, صحافی کے لب ہی اگر قید کر دیے جائیں گے تو کیسے عوام میں اس کی ترجمانی ہو سکے گی؟ دیکھیں ایک بات تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اگر ویلاگر اور بلاگر ہیں, جو بلاگرز ہیں جن کو اب آسمانی مخلوق کہا جا رہا ہے, کہ اگر ان کا بیک گراؤنڈ بطور صحافی اس پیشے میں موجود ہے, اس پروفیشن کا وہ حصہ رہے, کسی نیوز روم میں, کسی رپورٹنگ میں, کسی میگزین سیکشن میں, ٹی وی اینکر کے طور پر, نیوز اینکر کے طور پہ اگر رہے یا کاپی ایڈیٹر رہے, تب تو بات ٹھیک ہے. وہ لوگ ایک تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں. جو جرنلزم ہے نا وہ ایک ایسا نہیں ہے
کہ آپ نے لوہار ترخان کا پیشہ ورک شاپ میں چھوٹا بچہ ڈال دیا ہے، وہ 3 سال بعد مکینک بن کے نکلے گا. ایسا نہیں ہے. پروفیشن جو ہے نا جرنلزم کا، وہ بہت باریک اور دانش کا پیشہ ہے. اس میں جن لوگوں کے خلاف آپ نے اسد طور صاحب کا نام لیا، ان کا عمران ریاض خان صاحب کا نام لیا، یہ بڑے محترم ہیں، اچھا گفتگو کرتے ہیں، بولتے اچھا ہیں، انفارمیشن ان کی اچھی ہے، لیکن ان کو ابھی تک بعض حلقے صحافی تسلیم نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو جملے، اب دیکھیں نا وہ جو جملہ انہوں نے بولا ہے آرمی چیف کے حوالے سے، اسد طور صاحب نے، اسد طور صاحب کا جملہ آرمی چیف کے حوالے سے، صاحب شکریہ چیف جسٹس اور پاکستان کا ادا کر رہے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ معاملات نہایت سنگین اور شدید قسم کے جو ہے نا، وہ ایک ایسے حالات ہیں کہ ملک میں جمہوریت کی ٹرین جو ہے نا ابھی رواں دواں ہونے والی ہے، پٹری پہ چڑھی ہے، ٹریک پہ آئی ہے. تو اس میں اگر ہم اس غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کریں گے تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے. ایک تو اور بات ہے، ایک اور سنیں، دوسرا یہ ہے کہ جب نئی قانون سازی ہوگی اس حوالے سے، جب پیمرا ایکشن لینا شروع ہو گیا، جب آپ نے دیکھا کہ عدالتوں نے معاملات ٹیک اپ کر لیے، تو ایسی صورت میں ہمیں محتاط رویے، ذمہ دارانہ رویے کی جو نا وہ تقاضا ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. سر تقاضا ہے، کرنا بھی چاہیے، یہ تو آ گیا. میں سخت خلاف ہوں ہر قسم کی. دیکھیں آزادی سلب نہیں ہونی چاہیے، اظہار کی ہے، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے ہونی چاہیے. اچھا سر، اسی کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں، پنجاب کی کابینہ کے قلم دانوں کے فیصلہ کر لیا گیا ہے، تو وہ نام سامنے آ گئے. اگر آپ ہمارے ناظرین کو نام بتا دیں، کیونکہ آپ کے پاس وہ لسٹ آئی تھی، صبح سے آپ کے پاس لسٹ تھی، اور باقی لسٹ میرے پاس. دیکھیں یہ لسٹ کل ہم نے جو بریکنگ دی آپ کو، کہ ہم نے یہ کہا جی کہ یہ لوگ کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں. کل میں نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ ایک استاد ہیں مریم نواز صاحبہ، پرویز رشید صاحب. آج جو فہرست قلمدانوں کے ساتھ، پورٹ فولیو کے ساتھ جاری ہوئی ہے، سر فہرست ان کا نام ہے. اور میں نے کہا تھا وہ پنجاب میں رہیں گے. لوگ کہہ رہے تھے بطور سینیٹر وہ وہاں سینٹ میں جائیں گے فلاں. میں نے کہا تھا پنجاب میں رہیں گے. ایک بات. دوسرا، میں نے جو نام دیے تھے منون ایگزیکٹلی وہی نام کیبنٹ کے ممبران میں شامل ہیں. آپ کس اندر کی خبریں لے آتے ہیں؟ آپ کے پاس بھی تو کوئی چڑیا نہیں ہے؟ ہاں نہیں، چڑیا نہیں ہے، کبوتر ہے. وہ کبوتر نے آ کے جو مجھے بتایا تھا، اور یہ وہی کبوتر ہے جس نے یہ کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خاتون ہوں گی. اور وہی کبوتر، اور یہ خبر ہم نے الیکشن سے پہلے ہی بریک کر دی تھی کہ الیکشنز نہیں ہوئے تھے ابھی پاکستان کی تاریخ میں. لیکن اس کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا اور ببانگ دہل کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا، وہ اس وقت کہیں نہ کہیں فائدہ لے جائے گی، اور لے جائے گی، سیٹیں میٹر نہیں کریں گی. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے جن لوگوں نے پچھلے الیکشن میں 20,000 10,000 سے نیچے ووٹ لیے تھے، اوپر 50,000 ووٹ لے کے آئے. سر اوپر آگے ندیم افضل چند صاحب کارا تھا، وہ شکست سے 2-4 ہوئے. شکست اور بات ہے نا، اس وقت شکست، یہ الیکشن جو تھا نا، یہ شکست اور فتح کا الیکشن نہیں تھا، سیاسی بصیرت کا تھا. ہاں یہ الیکشن اور طرح کا تھا. اور میں نے کہا تھا پرسنالٹی، اب بعض پرسنالٹیز ہار گئیں جو جیتی ہوئی کہیں جا رہی تھیں. لیکن سر جنہوں نے ہرایا وہ بھی انہی پارٹیز میں جا کے بیٹھ گئے، جو بھی ہے. اچھا سر، نام اگر آپ پرویز رشید صاحب کا تو آپ نے بتا دیا، بقایا نام بھی اگر آپ بتا دیں. 2 مشیر لیے گئے ہیں اس کا. اچھا 2 مشیر ہیں. مشیر اور 12 صوبائی کابینہ کے وزراء ہوں گے. جی ٹھیک ہے. جو 2 مشیر ہیں ان میں سے پرویز رشید اور مشتاق سکھیرا. پرویز رشید صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم لیگ نون میں بطور ترجمان وہ انٹر ہوئے تھے، اور ڈان لیگز جو تھی اس میں وہ وفاقی وزیر اطلاعات تھے. ان پہ نہیں تلوار لٹکتی رہی بڑا عرصہ، پھر اس کے بعد ان کو استعفیٰ لیا گیا، اور جو استعفیٰ لیا گیا اس کی ایک بہت بڑی کہانی ہے. دوسرا مشتاق سکھیرا صاحب جو ہیں وہ مشیر آئے ہیں قانون اور انصاف کے، آئی جی رہے ہیں طویل عرصے تک پنجاب میں، سندھ میں گئے، خیبر پختونخوا میں بھی رہے، سرو کیا انہوں نے، اور بلوچستان میں بھی رہے. مشتاق سکھیرا صاحب جو ہے نا بڑے نامور پولیس آفسر ہیں، اور قانون، ضابطہ اور انصاف، ان کے ہاں جتنے مسائل، بڑی بڑی انکوائریز جو ہیں اس میں کئی 2-3 GITs بنی، ان کے سربراہ بھی رہے، مریم اورنگزیب کو ممبر بھی رہے. جی سر وہی بتاتا ہوں آپ کو. اچھا مریم اورنگزیب تو باقاعدہ جو ہے وزیر اطلاعات ہیں، لیکن وہ برگد کے درخت کے نیچے ہیں. سر برگد کا درخت ہے پرویز رشید صاحب. اچھا ان کے ساتھ وہ کام کریں گی، لیکن اصل اطلاعات کا شعبہ جو ہے نا اس کی نگرانی پرویز رشید صاحب کے ذمہ ہوگی. مریم اورنگزیب جو ہیں وہ ان کو داخلہ اور بلدیات دیا گیا ہے فی الحال، جو ہے داخلہ و بلدیات. سر اگریسو نہیں ہے مریم اورنگزیب صاحب اس عہدے کے لیے کافی زیادہ؟ کیا اتحادیوں کے خلاف کوئی کارروائی کے لیے ان کو چنا گیا؟ نہیں ایسا نہیں، ایسا یہ قابلیت کو دیکھ کے دیا جا رہا ہے. وزیر داخلہ کے اندر ساری پولیس ہوگی پنجاب کی، سب کچھ آ جائے گا. اورنگزیب جو ہے نا، مریم اورنگزیب، انہوں نے وفاق میں جو سروس دی اور پھر
پارٹی کی تنظیمی امور جو ہیں ان کو جس انداز سے لک آفٹر کیا وہ یہ ڈیزرو کرتی ہیں. جلدی مریم اورنگزیب وزیر داخلہ و بلدیات ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ خوراک و زراعت کی انچارج وزیر ہوں گی. اور مجتبیٰ شعبہ الرحمان صاحب جو ہیں وہ تعلیم کے پہلے بھی تعلیم کے رہے پچھلی کابینہ میں. اب لیکن تعلیم پہ لکھا نہیں ہے اس پورٹ فولیو میں نوٹیفائی جو ہوا ہے کہ وہ ثانوی تعلیم کے ہیں یا اعلیٰ تعلیم کے ہیں یا دونوں محکمے ان کے پاس ہیں. یہ بھی کلیئر ہو جائے گا چند دنوں میں. خواجہ عمران نذیر صاحب یہ بھی لاہور کے ہیں, صوبائی وزیر صحت بنایا گیا ہے, بڑے پرانے آدمی ہیں. سر ہم نے دیکھا ٹکرز بھی اسی لسٹ کے حوالے سے چلتے رہے ٹی وی پہ, کہاں سے لے آتے ہیں پوری لسٹیں نکال کے. سہیل شوکت بٹ صاحب جو ہیں وزیر مواصلات و تعمیرات ہیں. فیصل کھوکر جو ہے ان کو کھیل اور یوتھ افیئرز کی وزارت دی گئی ہے. بہت اچھے فیصل کھوکر جو ہیں, بڑے طویل عرصہ جو ہے انہوں نے پارٹی کے ساتھ جدوجہد کی ہے. ملک غضنفر عباس چھینا صاحب جیل خانہ جات کے وزیر ہیں. شافع حسین جو ہیں چودھری برادران کے خاندان کے وزیر صنعت و تجارت ہیں. شیر علی گرچانی وزیر جنگلات ہیں. احمد لغاری وزیر لائف سٹاک ہیں. ایوب گادی ہیں سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے. اور بلال یاسین جن کا لاہور سے تعلق ہے وہ محنت و افرادی خود پہلے بھی اسی کے وزیر تھے وہ. اچھا سر یہ آگے لسٹیں آ گئیں, بس آخری 1 منٹ رہ گیا. اس میں بتائیں مریم نواز کی کابینہ پرفارم کر پائے گی؟ جو کابینہ اب ہمارے سامنے آ گئی ہے کھل کے. اسی کے ساتھ کابینہ کا تو ہو گیا. اگر ہم دیکھیں مریم نواز صاحبہ کے مسلسل دورے جاری ہیں, پنجاب کہاں کھڑا ہو, کیونکہ پنجاب پہ اب گہری نظر ہے سب کی, خاتون وزیر اعلیٰ ہی ہیں. اور مریم نواز کا آنا, چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ اگر ہم دیکھ لیں اس میں مریم نواز ایک ایسی وزیر اعلیٰ ہے جو بہت اہمیت کے حامل نظر آ رہی ہیں, اور نون لیگ کا مستقبل بھی اب انہی کے کندھوں پر ہے. تو یہ پنجاب کیسے چل پائے گا؟ آخری 1 منٹ کا ریمارک دے دیں بس. دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب اور وفاق, میں نے آپ سے کل یہ عرض کیا تھا کہ وفاق کا اثر جو ہے نا پنجاب پہ پڑتا ہے, ہمیشہ پڑتا ہے, لیکن اس دفعہ اثرات بہت مثبت ہوں گے. وہاں چچا ہیں, یہاں بھتیجی ہیں, اور ان دونوں کی کوارڈینیشن میاں نواز شریف صاحب نے کرائی ہے. بائنڈنگ, اچھا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, جس طرح شریف خاندان کی بائنڈنگ فورس بڑا عرصہ تک میاں شریف مرحوم رہے نا, ان کے والد صاحب میاں صاحبان کے, اب اس وقت بائنڈنگ فورس میاں نواز شریف ہیں. اور میاں نواز شریف اس بات کے گارنٹر بھی ہیں کہ وفاق اور پنجاب جو ہے ان کے باہمی تعلقات جو ہیں وہ اشتراک کار جو ہے وہ بہتر انداز میں چلے, اور پوری سپورٹ ہو فیڈرل گورنمنٹ کی صوبائی حکومت کو. ایک دوسرا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جس برق رفتاری سے کام شروع کیا ہے نا, جس طرح سیکریٹریٹ گئی ہیں, شالیمار تھانے گئی ہیں, مختلف دفاتر میں سیکریٹریٹ میں ادھر موجود تھا, اس میں دیکھا میں نے بڑی سخت کانفرنس کی, بڑے سخت. اچھا, اور پھر سب سے بڑی بات اور ایک اور بات اہم دیکھیں آپ کہ وہاں جس انداز سے انہوں نے بیوروکریسی کو احکامات دیے ہیں, اور سارے کے سارے جو کام ہیں وہ ٹائم لیمیٹڈ ٹائم فریم کے ساتھ ہیں. ان کا اتنے عرصے مدتیں پوری کرو, مجھے بریفنگ دو اور عمل درآمد بتاؤ. تو یہ اس سے ہمیں جو ہے نا یہ باور کرا گے جو کام کرے گا وہی ٹیم میں ہوگا, میں اس کو سلام پیش کروں گی. اب یہ ہمیں جو ہے نا اس میں خوش فہمی بھی ہونی چاہیے اور خوشخبری بھی ملنی چاہیے. عوام کے ریلیف کی حد تک اگر یہ حکومت کام کر گئی تو میرا خیال ہے 5 سال یہ کہیں نہیں جاتی. جی سر, عوام کی اگر ریلیف کی اندر عوام کو جو ریلیف ملنا, اگر یہ حکومت وہ کام کر گئی تو یہ حکومت کہیں نہیں جاتی. پی ٹی آئی کے ساتھ اگر دیکھیں تو بہت برا ہوا. اگر ایک باحیثیت جماعت دیکھیں, پی ٹی خان صاحب جس کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں وہیں سے ان کو ناکامی اور شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.